बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। तारीफ़ ही उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। दोस्तों, प्रोग्राम शुरू करने से पहले मेरी आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप इरफान हाशमी टॉक्स को जाकर ज़रूर सब्सक्राइब करें। डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मौजूद है और आपने व्हाट्सएप चैनल को भी जाकर ज्वाइन करना है। पाकिस्तान के अंदर एल्गोरिदम्स की एक जंग है। जब भी इमरान खान का नाम आता है तो इस नाम को फ़िल्टर करके उन तमाम वीडियोस को शायद रोकने की कोशिश की जाती है। तो इस जंग में आपने हमारे साथ रहना है और इस जंग का मुकाबला करना है। उसका एक ही तरीका है, जाके व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करें, वहाँ भी हम वीडियोस जो अपलोड कर रहे हैं। और आप अगर आपको लिंक बाकायदगी से नहीं मिल रहा तो आप जाकर व्हाट्सएप चैनल के ऊपर ज्वाइन करें और ये तमाम वीडियोस के लिंक आपको बाकायदगी से मिलना शुरू हो जाएंगे। वैसे इमरान खान से मुलाकात का दिन है और कल अडयाला जेल में इमरान खान से क्या मुलाकात होगी या नहीं होगी, एक कंट्रोवर्सी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इस वक्त हमें नज़र आ रही है। अलीमा खान के बयान के बाद बहुत सारे लोगों को आग लग गई है। आज एक दोस्त आए मैदान में, उन्होंने कहा कि आप एवी अली अमीन गंडापुर के ऊपर जो है आपने तनकीद शुरू कर दी। तो मैंने उसके बाद ये ज़रूरी समझा कि ये मुद्दा मैं आपके सामने रखूं। तो हम एक छोटा सा सर्वे कर लेते हैं। अली अमीन गंडापुर, आप में से जितने दोस्त ये समझते हैं कि ही इज़ अ रॉन्ग नंबर और वो इमरान खान को धोखा दे रहे हैं, तो आपने हाँ या ना में अपना जवाब जो है वो कमेंट सेक्शन में देना है। फिर इसके नतीजे हम अपने तमाम सुनने वालों के साथ शेयर करेंगे। व्यूअर्स, कल 5 नामों को फाइनल किया गया है, एक लिस्ट जारी कर दी गई है। सरदार अली अमीन गंडापुर हैं, सईद शिबली फराज है, मुजम्मिल असलम है और तैमूर सलीम झगड़ा के नाम शामिल हैं। और इसके अलावा उमर अयूब शिबली फराज को भी इस लिस्ट में शामिल किया गया। लेकिन मुलाकात होगी या नहीं होगी, बजट पर मुशावरत की इजाज़त दी जाएगी या नहीं दी जाएगी। इमरान खान ने इससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कहा कि आपने बजट पास नहीं करना और जब तक मेरी मुलाकात नहीं करवाई जाती। अच्छा, अगर आप गौर करें ना, अब ये मुलाकात होती या नहीं होती, दैट इज़ अ सेपरेट इशू। पाकिस्तान की हुकूमत और इस हुकूमत को चलाने वाले वो कर क्या रहे हैं कि हर इशू में जिसमें इमरान खान की मुलाकात हो, इमरान खान से मुशावरत हो, इसे जानबूझकर कॉन्ट्रोवर्शियल बना दिया जाता है और एक पैनिक क्रिएट होता है विद इन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। लोगों की असलियत एक दूसरे के सामने अया हो जाती है। अच्छा, अब आपकी ये एक स्ट्रेटजी होगी, लेकिन इसका फ़ायदा तहरीक इंसाफ को ये हो रहा है कि ऑन द राइट साइड ऑफ द हिस्ट्री कौन खड़ा है, इस चीज़ का भी तयन हो रहा है, और रॉन्ग नंबर कौन है और राइट नंबर कौन है, ऑटोमेटिकली इसका भी तयन हो रहा है। खान साहब ने ना बहुत पहले ये बात कही थी कि अच्छा हुआ आपने इन सब से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई और शुक्रिया पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट। जितने रॉन्ग नंबर्स थे आज सबका हमें पता चल गया। ये इमरान खान ने पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का शुक्रिया अदा किया था। तो आज भी उसी फार्मूले के तहत ये तमाम मुलाकातें रोकी जाती हैं। बैरिस्टर सैफ की आउट ऑफ टर्न, जिस तरह प्रमोशन होती है ना इनकी, आउट ऑफ टर्न और आउट ऑफ जो स्केड्यूल है, इनकी मुलाकात करवा दी जाती है। मिसाल यूसुफजई ने जी एक बयान दिया ट्विटर पर, उनका ये बयान, वो ये कहती हैं कि इमरान खान साहब से पिछले 1 महीने से उन लोगों को मुशावरत के लिए बुलाया था और वाज़े कहा कि अगर मुलाकात नहीं होती तो सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दी जाए। लेकिन दरख्वास्त तो दूर की बात है, जेल भिजवाने वाली लिस्ट के तहत पिछले 4 हफ्तों से ये अरेंजमेंट में एक नाम नहीं भिजवाए जा रहे। और अब जब खान साहब के अहकामात से रू गर्दानी कर ली गई और मुकम्मल बजट मंजूर करवा लिया गया तो लिस्ट जारी की गई है। इससे पहले तैमूर झगड़ा का नाम नहीं मिलेगा, मुजम्मिल असलम साहब का नाम था और जिन लोगों के नाम शामिल करने चाहिए थे खान साहब की हिदायत के मुताबिक वो नहीं हुए। तो ये कंट्रोवर्सी विद इन द रैंक्स ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो डिसीजन मेकर हैं इस लिस्ट को बनाने वाले, नईम हैदर पंजोता वॉज द फोकल पर्सन, बैरिस्टर सलमान वो भी फोकल पर्सन है, लेकिन लिस्ट में नाम क्यों नहीं आता। और विद इन पार्टी जो इख्तलाफात हैं, मिसाल यूसुफजई का ताल्लुक जो है वो बुशरा बीबी के कैंप से है और दूसरी तरफ जो इनको पसंद नहीं करते वो इस किस्म की बातें करते हैं। तो ये हल्का फुल्का इनका आमना सामना आपको ट्विटर के ऊपर और बयानात इस तरह से नजर आएंगे। अब अलकादिर ट्रस्ट केस की समाअत है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। इमरान खान और बुशरा बीबी के अलकादिर ट्रस्ट केस में सज़ा मौतली की दरखास्तों पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कल समाअत होने जा रही है और कर्टन रेजर के तौर पर ये इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। हाई कोर्ट ने अलकादिर केस के अंदर अब तक क्या हुआ है, मार्च में दायर होने वाली सज़ा मौतली दरखास्तों पर बिलाखिर 15 मई को नोटिस जारी किया और 5 जून को 20 दिन के बाद नैब ने दोबारा वक्त मांगा। प्रोसिक्यूटर तैनात करना है, आप हमें वक्त दे दें, तो डिलेइंग टैक्टिक्स के तौर पर इस केस को इस्तेमाल किया गया। फिर जून को केस की समाअत करने वाले बेंच के 11 जून एक मेंबर छुट्टी पर चला जाता है और उसके बाद केस 15 जून के बाद मुकर्रर हुआ, यानी नोटिस जारी होने के बाद 1.5 माह गुजर चुका है
اور نیب نے اسپیشل پروسیکیوٹر تعینات نہیں کیا. کل عدالت سے دوبارہ وقت مانگا جائے گا کہ جناب تیاری کرنی ہے, ہم نالائق ہیں, تیاری کرنی ہے, ہمیں وقت دیا جائے, سرکار ہمیں وقت دو. تو انہیں ایک دفعہ پھر وقت جو ہے وہ دے دیا جائے گا. اور اعظم نذیر تارڑ صاحب کی گفتگو قومی اسمبلی میں انہوں نے گفتگو کی, انہوں نے 4-5 باتیں کہی ہیں, یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں, اس سے جڑے ہوئے کچھ اہم سوالات. چونکہ یہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ والے نا اس وقت بھائی بھائی بن کر پاکستان تحریک انصاف کے خلاف محاذ کھول کر بیٹھے ہیں, اور انہوں نے ماضی کے کچھ حوالے دیے مریم نواز کو لے کر. وہ یہ کہتے ہیں کہ جب بھی پاکستان کی اپوزیشن سے بات ہوتی ہے تو قیدی نمبر 804 کو گھسیٹ کر لے آتے ہیں, تو قیدی نمبر 804 مائنس ہم پاکستان کی اپوزیشن سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں. اور دوسری طرف عظمہ گیلانی نے کہا کہ گھر نے ہی عمران خان کو مائنس کر دیا اور یہ چلے تھے پاکستان کی سیاست سے نواز شریف کو مائنس کرنے. تو ایک سوال ہے میرا پوری پاکستان مسلم لیگ نون سے کہ آپ اللہ کو حاضر ناظر جان کر اور آپ کی جو ودن سرکلز جو بات ہوتی ہے, میڈیا پر جو مرضی آپ باتیں کریں, اس بات سوال کا جواب دیں کہ اگر نواز شریف صاحب پاکستان کی سیاست سے مائنس ہوئے یا نہیں ہوئے. نواز شریف صاحب پاکستان کے اندر چوتھی بار وزیر اعظم بننے کا خواب دیکھ رہے, تو ایک رات کے اندر ایسا کیا ہو گیا؟ اس رات جب الیکشن کے نتائج موصول ہو رہے تھے تو آپ کے ارد گرد نواز شریف صاحب کے جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے انہیں کیا بتایا گیا؟ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے نواز شریف صاحب کو کس طرح ریسکیو کیا, ایک سیٹ دلوا کر یاسمین راشد کو آپ نے جیل میں ڈال دیا. اپنے خدا کو حاضر ناظر جان کر اس سوال کا جواب دیں کہ الیکشن کمیشن کا کیا کردار ہے. اللہ کو حاضر ناظر جان کر یہ جواب دیں. اور ایک یہ جو آپ روزانہ ایک جھوٹ کا پلندہ پاکستان کی قوم کو اور جھوٹا جو بیانیہ آپ سناتے ہیں, اس رب کے سامنے آپ نے بھی حاضر ہونا ہے. حاضر ہونا ہے کہ نہیں ہونا, سوال ہوگا کہ نہیں ہوگا, تو اس رب کو حاضر ناظر جان کر جواب دیں کہ پاکستان کے اندر مسلم لیگ نون کی لاسٹ الیکشن کے اندر کیا پوزیشن تھی. اور اگر آپ کے پاس اس کا جواب نہیں ہے تو میں آپ کو جواب دے دیتا ہوں. نون لیگ کے انر سرکلز کے اندر باقاعدہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ باؤجی ہار گئے تھے, لوگ آئے, مدد کی, اور پھر ان کو کہا کہ اب آپ سائڈ پہ بیٹھ جائیں, اور آپ کو جو فیس سیونگ دی گئی ہے یہی آپ کی جیت ہے, اس سے زیادہ ہم آپ کے لیے نہیں کر سکتے. اور پھر ایک ان کی ارینجمنٹ ہو گئی. نواز شریف صاحب الیکشن ہارے اور قیدی نمبر 804 گھر کی جو بات کرتے ہیں جی کہ گھر والے بھی مائنس کرنے لگے. عمران خان پاکستان کی سیاست سے مائنس نہیں ہو سکتا. یعنی اس ملک کے اندر اعظم نذیر تارڑ نے اپنی سیاست کرنی ہو تو عمران خان قیدی نمبر 804, نواز شریف صاحب کا کمپیریزن اور اس کو پرسونیفائی کر کے پاکستان کی عوام کے سامنے آنکھ کا تارا راج دلارا بنا کر پیش کرنا ہو تو قیدی نمبر 804 کے ساتھ کمپیریزن کیا جاتا ہے. پاکستان کے عدالتی نظام کے اندر جب بھی کوئی آئینی ترمیم کی بات کرتا ہے تو پھر ایک کمپیریزن عمران خان کا کہ اگر ہم یہ نہ کرتے تو ہمارے خلاف یہ کچھ ہو جاتا. رانا ثناء اللہ جو اس وقت مشیر ہیں وزیر اعظم کے, وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم اسے اندر نہیں ڈالیں گے تو یہ ہمیں اندر ڈال دے گا. یعنی عمران خان کی سیاست کو آپ فراموش نہیں کر سکتے, عمران خان کے وجود کو آپ پاکستان کی سیاست سے مائنس نہیں کر سکتے. پاکستان میں اللہ کے ہاتھ میں جی یہ زندگی اور موت ہے, لیکن پاکستان کے اندر جب بھی تاریخ لکھی جائے گی عمران خان سیاست کا, پاکستان کی عوام کا اصل سلطان ہے جسے کوئی پاکستان کی سیاست سے مائنس نہیں کر سکتا. علیمہ خان نے دکھ کا اظہار کیا کہ ہمارے اپنے ہی لوگ جو ہیں وہ عمران خان کی رہائی کے لیے جس طرح کی انہیں تحریک چلانی چاہیے تھی, جس طرح کا انہیں ریزسٹنس شو کرنا چاہیے تھا, یہ نہیں کر سکے اور سب آپ کو کمپرومائز نظر آئیں گے. تو ہمیں اس تناظر میں دیکھنا ہے قیدی نمبر 804 تو ہوگا چاہے کوئی ہو یا نہ ہو. مجھے تو نہیں یاد کہ مشرف صاحب کے ٹائم میں کون تھا جی وفاقی وزیر قانون کا, آپ کو یاد ہے؟ کہاں گئے وہ لوگ جو مشرف صاحب کی کابینہ میں شامل ہوئے, مشرف صاحب کے لیے وہ سب کچھ کام کرتے رہے. آج مشرف, جنرل پرویز مشرف کا بھی نام لینے والا کوئی نہیں ہے. تاریخ میں کہاں گئے, غائب ہو گئے. لیکن تاریخ میں ان لوگوں کا نام ہمیشہ زندہ رہے گا اور زندہ ہے, زندہ رہے گا. اور پاکستان کی سیاست سے عمران خان کو کسی کا باپ بھی مائنس نہیں کر سکتا, چاہے وہ کوئی بھی ہو. آپ سیاست سے دور کر سکتے ہیں, آپ اسے جیل میں ڈال سکتے ہیں, لیکن توڑ کے دکھاؤ نا. عمران خان کی ہار, عمران خان کو توڑ کر دکھاؤ, اسے ہرا کر دکھاؤ. اور یہ شاید آپ کے بس کی بات نہیں ہے. اور پھر مریم نواز کو دروازہ توڑ کر چادر اور چار دیواری کے تقدس کو پامال کر کے گرفتار کیا گیا. بھائی جان صرف مریم ہی آپ کو نظر آتی ہے اس ملک کے اندر؟ پاکستان کے اندر تحریک انصاف کے ورکرز کے ساتھ کیا کچھ ہوا, درجنوں سینکڑوں ویڈیوز آپ کو ایسی ملیں گی جب لوگوں کے گھروں پر چھاپے مارے گئے. آج بھی وہ ویڈیو موجود ہے جس میں یاسمین راشد زمین پر بیٹھی ہیں, ان کی گاڑی پر حملہ کیا. ایک اور ویڈیو, تحریک انصاف سے اگر آپ کا تعلق ہے تو آپ کے گھر کے دروازے توڑے جائیں گے.
اور ریحانہ ڈار آپ دیکھ لیں سیالکوٹ کے اندر، یہ وہ ایگزامپل ہے جو آپ کے سامنے تھی. بہت ساری ایسی کہانیاں ہیں جنہیں زبان نہیں مل سکی، وہ کہانیاں رہ گئی اور دنیا کے سامنے نہیں آ سکی. تو دروازہ توڑ کر چار دیواری کے تقدس کا پامال کر کے گرفتار کیا گیا. پوچھے نا جنرل باجوہ سے، بھائی جان حساب دو. ایک کا تو آپ حساب لے رہے ہیں جنرل کا جس نے عمران خان کو استعمال کیا اپنی ایکسٹینشن کے لیے، اور میں ہمیشہ ہی کہتا رہا کہ جنرل فیض حمید صاحب جو ہیں وہ عمران خان کی اس پوزیشن کو استعمال کرنا چاہتے تھے، اور جب ان کو ایکسٹینشن نہیں مل سکی تو پھر جا کر زمان پاک کے اندر خفیہ ملاقاتیں کرتے رہے. اور ان خفیہ ملاقاتوں کے اندر میں نے بھی اس کو رپورٹ کیا کہ خفیہ ملاقاتیں، کالے شیشے والی گاڑیاں اندر داخل ہوئی، عمران خان سے زمان پاک میں ملاقات ہوئی اور پھر پیغام بھیجا گیا، اور اگلا جو صدر ہوگا وہ کون ہوگا یہ تک رپورٹ جو ہے وہ ہوتا رہا کیونکہ اس کے اوپر کام ہو رہا تھا. تو آپ سوال کریں، پوچھیں ان سے، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کبھی بھی یہ سوال نہیں کرے گی. سندھ میں جو کچھ ہوا ان سے پوچھیں، اور ان کے سب سے بڑی آپ کے اتحادی ہیں. یہ صرف نا ڈرانے دھمکانے اور اپنا مطلب نکالنے کے لیے یہ جماعت بنی ہے. اپورچونسٹ ہیں، مفاد پرست ہیں، یہ وقت پر گدھے کو بھی باپ بنا لیتے ہیں. اس سے زیادہ سمپل آسان الفاظ میں ان کے سیاسی کردار کو ایکسپلین نہیں کیا جا سکتا. دوسری طرف ایک اور انہوں نے بات کی کہ پارلیمنٹ کی قائمہ کمیٹی کیسز ختم کرانے یا قیدیوں کو رہا کرانے کے لیے نہیں بنی. کاش میاں بیوی کو جیل میں ساتھ رکھنے کا اختیار کمیٹی کے پاس ہوتا تو ضرور کرتے. پی ٹی آئی کے دور میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں کی گئی، لیکن کیا اس دور میں انسانی حقوق، سنتے جائیں ذرا، کیا اس دور میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں نہیں ہو رہی؟ نمبر 1، اس دور میں لوگوں کی چادر اور چار دیواری کے تقدس کو پامال نہیں کیا جا رہا. بشرا بی بی کو سخت گرمی میں رکھا گیا. یاسمین راشد کو گزشتہ 2 سال سے جیل میں رکھا، ان کا کیس ہی نہیں چلتا. وہ کہتے ہیں جی کہ سر ریکارڈ ابھی آپ کو یاد ہے لاسٹ ٹائم شاہ محمود قریشی صاحب کے ساتھ کیا ہوا؟ انہوں نے کہا جی کہ پتہ نہیں خالہ فوت ہو گئی، کوئی فوت ہو گیا اور وہ بھائی صاحب جو ہیں ریکارڈ لے کر فیصلہ آباد چلے گئے. یہ پاکستان کے اندر ہو رہا ہے اور یہ ہمارے ملک کا قانون ہے. اور اس اعظم نذیر طاہر صاحب جو ہے ہمیں ایگزامپلز دیتے ہیں. پھر عالیہ حمزہ ایک لمبے عرصے سے جیل میں ہیں، لوگوں کو ڈرا دھمکا کر پارٹی چھڑوائی جا رہی ہے، زبردستی پریس کانفرنسز، لوگوں کو زبردستی انٹرویوز کروائی. سب کچھ پاکستان میں ہوا. میں آپ کو یوگینڈا کی یا صومالیہ کی یا شام کی ایگزامپلز نہیں دے رہا، یہ سب کچھ پاکستان کے اندر ہو رہا ہے. پہلے بھی ہوتا رہا، 78 برسوں سے ہو رہا ہے، آج بھی ہو رہا ہے، لیکن آج ڈبل سپیڈ کے ساتھ ہی سب کچھ ہو رہا ہے. آپ پاکستان کے اندر حالات جو اس وقت بنے ہوئے ہیں، آپ کسی طرح بھی اس دور کو عمران خان کے کسی اور دور کے ساتھ کمپیئر نہیں کر سکتے. اس وقت بھی صحافیوں پر پابندی تھی. میں آپ کے سامنے اس کی سب سے بڑی مثال ہوں. ایک لائیو ٹیلی ویژن پروگرام کے اندر ہمیں اٹھا دیا گیا، لیکن کبھی میں نے آپ کے سامنے یہ حقائق نہیں رکھے، اور نہ ہی میں نے کبھی گلہ کیا کہ دیکھیں خان صاحب نے ہمارے ساتھ کیا کیا یا ان کی حکومت میں کیا ہوا. یہ وہ کر سکتے تھے، ہم نے اس کے اوپر احتجاج کیا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو کچھ آج ظلم عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے میں اسے اپنے خلاف جو کچھ ہوا اسے بطور ہتھیار بنا کر عمران خان کے خلاف یعنی انتقام لوں. پاکستان کے اندر تو صحافت سر ایسے ہی ہو رہی ہے نا. جو غلط ہے اسے ہم غلط کہیں گے، جو صحیح ہے اسے ہم صحیح کہتے رہیں گے. اور جو ظلم آج عمران خان اور اس کے ورکرز کے ساتھ ہو رہا ہے، پاکستان مسلم لیگ نون اگر ان کے ساتھ یہ شروع ہو جائے یہ برداشت نہیں کر سکیں گے. ان کے ساتھ کچھ نہیں ہوا جو آج پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے. اور جس جیل کو کاٹنے پر آپ کا دشمن بھی کہے کہ یہ جیل جو عمران خان کاٹ رہے ہیں ہم ایسی جیل نہیں کاٹ سکتے اور بڑی بہادری کے ساتھ جیل کاٹ رہے ہیں، تو پھر پیچھے کوئی آرگومنٹ رہ نہیں جاتا اس جیل کاٹنے کا جو عمران خان نے ان کو کہا کہ میں کاٹوں گا جیل، میں ڈیل نہیں کروں گا، تو پھر پیچھے رہ کے جاتا ہے. ویورز، عدالتوں کا حال فواد جوئی صاحب نے ایک ٹویٹ کیا، وہ کہتے ہیں یہ سنیں ذرا پاکستان کے اندر عدالتیں کیا کر رہی ہیں. فیصل آباد میں انسداد دہشت گردی کے جج صاحب اتنی جلدی میں ہیں کہ وکلاء کو درخواستوں پر بحث تو دور درخواست دینے کی بھی اجازت نہیں. میڈیا پر عدالت کی کارروائی دیکھنے پر مکمل پابندی ہے اور 1000 سے زیادہ لوگوں کو صرف سزا سنانے کے لیے عدالت لگائی گئی. انصاف کے خون کے بعد صرف دفنانے کے لیے عدالت لگا دی گئی. ہم اور تحریک انصاف کے ہزاروں ورکرز تحریک انصاف کی انتہائی سطحی سیاست اور حکومتی جبر کے درمیان پس کر رہ گئے. 2.5 سال سے ایک عذاب ہے جو ختم ہونے کو نہیں آ رہا. انصاف کی 1% بھی امید نہیں ہے. انتظار حسین پنجودہ صاحب نے کچھ باتیں کہی ہیں کہ فیصل آباد میں 9 مئی ٹرائل میں ایسی کیا جلدی ہے کہ جج صاحب نے کیس کو آج رات 8 بجے تک ملتوی کیا اور جرا کے لیے ہمارے وکلاء کو رات 8 بجے تک طلب کر لیا. فیصل جوئی صاحب پھر انہوں نے ایک اور بھی بات کہی کہ فیصل آباد میں تحریک انصاف کے رہنما اور کارکنوں جن کو 9 مئی کے جھوٹے مقدمات میں ملوث کیا گیا، ان تمام پہ عدالتی کلہاڑا چلنے کو ہے. ہمارے وکلاء کے مطابق انہیں دباؤ ہے کہ عدالت کسی طور پر کوئی بات سننے کو تیار نہیں. یعنی انہوں نے کہہ دی ہے کہ بھائی تن دے ہو، تو اب انہیں تننے کی تیاری جو ہے وہ ہو گئی ہے.
میرے لیے ویورز آج پاکستان کے اندر ایک اور بھی احتجاج بہت ہی امپورٹنٹ تھا اور لاہور سے خبر یہ آ رہی ہے کہ پنجاب اسمبلی کے باہر ایک بڑا احتجاج ہوا ہے اور پنجاب اسمبلی کے باہر صبح بھر سے آئے اساتذہ کا بڑا مظاہرہ وفاقی طرز پر ڈسپیرٹی الاؤنس اور 30% تنخواہوں اور پینشن میں کم از کم 50% اضافہ، اس کے ساتھ ساتھ انکریمنٹ ہے، پینشن ہے، گریجوٹی ہے، رول 17A ٹیکس ریبیٹ بحالی اور اداروں کی رینجکاری روکنے کا یہ مطالبہ ہے۔ آپ اگر وہ ویڈیو دیکھیں، آئی ڈونٹ نو پروڈیوسر صاحب جو ہیں وہ کہہ دیتا ہوں میں انہیں کہ چلائیں، وہ چلاتے بھی نہیں اور سنک بھی نہیں ہوتی ویڈیوز، تو وہ ویڈیوز جو ہیں جی وہ چل رہی ہیں ساتھ۔ آپ دیکھیں کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ آج پنجاب اسمبلی کا انہوں نے گھراؤ کیا۔ تو سر اگر تحریک انصاف، میں کل نا ایک انڈیا کی چینل کا ایک کلپ میں میرے ساتھ کسی دوست نے شیئر کیا اور ان کا ایک پروگرام ہے انڈین چینل کا ویون کے اوپر وہ ہوتا ہے، تو اس میں انہوں نے بڑا تفصیل کے ساتھ ایکسپلین کیا کہ بنگلہ دیش کے اندر 5 لاکھ لوگ صرف باہر نکلے تھے تو انقلاب آ گیا، اور بنگلہ دیش کی پاپولیشن کا وہ جو تناسب بنتا ہے وہ بہت چھوٹا سا ہے، لیکن 5 لاکھ لوگوں نے ملک کی تقدیر کا فیصلہ کر لیا۔ تو 5 لاکھ لوگوں تم کہیں نہ کہیں اکیلے بیٹھے ہو، متحد ہو جاؤ، انقلاب لانے کی تیاری کرو، اور اگر نہیں کر سکتے تو پھر ہمیں اپنی اس جو ہمارے ساتھ یہ جو سلوک ہو رہا ہے اسے پھر عمران خان جو اس وقت جو تکلیف میں ہے، جو قید کاٹ رہے ہیں، میرا خیال ہے کہ خان صاحب کو پھر اس قوم کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے جو اپنی حالت کو خود بدلنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ سخت الفاظ ہیں لیکن سچ یہی ہے۔ میں بھی آپ کو یہ خبر بھی دے دوں کہ ٹرمپ کی ایران کو دھمکی، اور ایسے وقت میں دھمکی آئی جب ایران کہہ رہا ہے کہ آپ کا خیال تھا کہ ہمارے پاس یورینیم نہیں ہے لیکن یورینیم موجود ہے، اور ہم اپنے جو ایٹمی ہماری جو کوشش ہے اس سے ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، اور ہم یہ ٹیکنالوجی ضرور لے کر رہیں گے۔ نیٹو سمٹ کے موقع پر گفتگو کرتے ہوئے امریکی صدر نے کہا کہ جنگ بندی کی تھوڑی بہت خلاف ورزی ہوئی تھی، تاہم اب اسرائیل ایران سیز فائر پر اچھے طریقے سے عمل ہو رہا ہے، اور جنگ بندی کے بعد میرے کہنے پر اسرائیلی طیارے واپس آ گئے۔ ایران میں اہم کامیابیاں حاصل کی ہیں، وہ سب کے لیے اہم ہے۔ ایران میں فرود جوہری سائٹ تباہ کر دی، اور فرود جوہری سائٹ پر اب تباہی کے سوا کچھ نہیں۔ ایران کو کسی صورت یورینیم آسودگی کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اب ایران طویل عرصے تک ایٹمی مواد نہیں بنا سکے گا، اور ایران کے لیے اب جوہری ہتھیار بنانا بہت مشکل ہے۔ امریکہ نے ایران پر حملہ کر کے جنگ ختم کر دی، اب اگر ایران یورینیم آسودگی کا پروگرام دوبارہ شروع کرے گا تو اس پر حملہ کریں گے۔ اچھا دیکھیں، انہوں نے اسرائیل کو مار پڑنے کا اعتراف بھی کیا۔ مجھے آج کسی دوست نے کمنٹ کیا ہوا تھا، انہوں نے کہا جی کہ یہ یورینیم جب آپ کسی ایٹمی تنصیبات کے اوپر حملہ کرتے ہیں اور واقعی وہ تباہ ہو جائے تو پھر تابکاری اثرات، اور پھر اس نے یہ اتنا آسان نہیں ہے جس طرح سے ڈونلڈ ٹرمپ یہ بات بتا رہے ہیں۔ انٹرنیشنل ایکسپرٹس یہ بتاتے ہیں کہ یورینیم کو وہاں سے منتقل کر دیا گیا، وہ کہاں پر ہے؟ ایران نے باقاعدہ اپنی ایک اسٹیٹمنٹ جاری کی، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اسے کہیں اور منتقل کر دیا، اور اب ہمارا دوبارہ مشن وہیں سے شروع ہوا جہاں سے ہم نے اس کو ختم کیا تھا۔ تو یورینیم افزودگی کا یہ معاملہ جو ہے یہ رکا نہیں ہے بلکہ یہ جاری ہے۔ اب اسرائیل کو مار پڑنے کا اعتراف ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کر رہے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہتے ہیں کہ آخری 2 دنوں میں اسرائیل کو بہت مار پڑی، ایرانی میزائلوں نے متعدد عمارتوں کو تباہ کیا، یہ ایران کے لیے سب سے بڑی کامیابی ہے، ایرانی بہت شاندار لوگ ہیں۔ چلے اچھی بات ہے۔ اور پھر ٹرمپ ڈیڈی، یہ کس نے کہا؟ نیٹو کے سیکرٹری جنرل مارک روٹے نے پریس کانفرنس کے دوران ڈونلڈ ٹرمپ کو ڈیڈی کہہ دیا، اور اسرائیل ایران تنازع میں وہ کہتے ہیں جی کہ جیسا ہم کہتے ہیں نا کہ یار بڑا ہے، بزرگ ہے، باپ کی جگہ اس کی ہے، تو اسے کہہ دیا تو کوئی بات نہیں۔ تو اسی تناظر میں ڈونلڈ ٹرمپ کو کہا کہ کبھی کبھار ڈیڈی کو سخت الفاظ استعمال کرنے پڑتے ہیں، تو انہوں نے باپ بنا کر پیش کیا، لیکن آج ایران نے یہ ثابت کیا کہ کون کس کا باپ ہے، اور آپ نے حملہ کیا۔ ایران نے بھرپور طریقے سے مزاحمت کی، اور اسرائیل کو سپورٹ تھی امریکہ کی، اس کے باوجود وہ پیچھے نہیں ہٹ رہا۔ تو باپ کون ہے یہ وقت آنے پر آپ کو پتہ لگ جائے گا۔ ویورز، را کے 6 سہولت کار گرفتار ہوئے، اور کراچی کا یہ واقعہ، اس سے پہلے بھی میں نے اس کو رپورٹ کیا ہے، اور جاتے جاتے میں آپ کو یہ بھی خبر دے دوں کہ شنگھائی تعاون تنظیم، خواجہ محمد آصف شنگھائی تعاون تنظیم کے وزرائے دفاع کے اہم اجلاس میں شرکت کے لیے چین پہنچ گئے، اور اب ان کی کیا ملاقات راج ناتھ صاحب سے ہوگی یا نہیں ہوگی، اور وہ بات کرتے ہیں اور کس طرح ملاقات طے ہوگی۔ دس از سم تھنگ ریئلی امپورٹنٹ۔ اپنا خیال رکھیں، اگلی ویڈیو میں آپ سے جلد ملاقات ہوگی۔ اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔